अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से सबा तवाल में सूरतुल इनाम पर पहुँच चुके हैं। ये एक मक्की सूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस भी शख्स ने सबा तवाल का इल्म हासिल किया वो आलम बन गया। आलिम का मतलब यानी काफ़ी ज़्यादा उसको कुरान का इल्म आ गया। तो आपको मुबारक हो कि अब ये सबा तवाल में से 5वीं सूरत है। जो पहली 7 लंबी सूरतें हैं उनमें ये 5वीं सूरत है, सूरतुल इनाम। ठीक है, इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। ठीक, और इसका जो बेसिक इसकी बुनियादी जो तालीमात हैं वो हैं तौहीद, रिसालत और आखरत। चलिए ज़रा चलते हैं इस सूरत की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली आयत में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के हर तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है या हर खूबी अल्लाह ही की है। खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को। वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, और जिसने अंधेरे और रोशनी बनाई। यहाँ पर देखें कि अंधेरे जो है बहुत सारे और नूर का लफ्ज़ यानी सिंगल रोशनी। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे शैतानी रास्ते हैं लेकिन रोशनी का रास्ता एक है, और वो कौन सा है? सिरात मुस्तकीम, जिसकी मंजिल अल्लाह ताला है और उन सब को बनाने वाला अल्लाह ताला है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि सब तारीफ़ें, और बेशक अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ें हैं और सब खूबियाँ अल्लाह ही की हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया अपने रब के साथ हमसर बनाते हैं यानी उसके बराबर ठहराते हैं, शिरक करते हैं। अच्छा, ये ख़िताब मुशरिकीन मक्का को है जो ये अक़ीदा रखते थे कि हर चीज़ का खालिक और मालिक तो अल्लाह ताला है जिसने कायनात को पैदा किया है। उसी ने सूरज और चाँद सितारे बनाए हैं, दिन रात पैदा किए हैं, कायनात पर उसी की हुक्मरानी है और ख़ुद उसने भी हमें ही पैदा किया, लेकिन उसके साथ वो उसके शरीक ठहराते थे। आपको पता है ना कि वो इस बात पर तो यकीन करते थे कि राज़िक, मालिक और मुदब्बिर अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह के साथ उसके शरीक भी हैं जो उन्होंने बुतों की सूरतों में बनाए हुए थे, और फ़रिश्तों को नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की बेटियां कहते थे। और आज अगर हम देख लें अपने मुसलमानों की पसमानदगी और अखलाक़ी हालत, देखें बेहतरीन सूरतें हैं ये जितनी भी मक्की सूरतें हैं कि इससे इंसान का अक़ीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत जो है ना इंतहाई मज़बूत होता है, जिससे फिर निखार पैदा होता है इंसान की जितने भी अमल हैं, जितने भी वो यानी अल्लाह ताला ने क़वानीन बताए हैं, जो मदनी सूरतों में अहकामात आए हैं, तो वो बहुत ख़ूबसूरत उन पर अच्छे तरीके से अमल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ का ज़िक्र हो रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने अल्लाह के बराबर ठहराए हुए थे, अल्लाह के शरीक बनाए हुए थे, और आज बदकिस्मती से मुसलमान भी जो है मानते तो ये हैं कि अल्लाह ताला एक है। और अल्लाह कुरान में बार बार हर जगह कह रहा है कि मैं एक हूँ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूँगा, और यानी मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। लेकिन मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो गुमराह हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हिदायत दे। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी इसलिए
کہ شرک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جال اتنا شیطان کا وسیع ہے کہ ایک ایک منٹ پہ اس نے ہمارے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں کہ کہیں سے بندہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ایسا مسلمان وہ ذرا سا بہکے اور میں اس کو اپنے ٹریک پہ لے جاؤں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی، وہی تو ہے جس نے خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضی اجلا، اور پھر ایک مدت مقرر کی، یعنی موت کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک مدت اس کے ہاں معین ہے، یعنی اجل مسمن کا مطلب ہے کہ ایک قیامت۔ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمام غذائی ضروریات اسی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہر انسان نے اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا اور تمہیں زندگی بخشی، اور پھر اسی طرح سے ایک زندہ چیز کو بے جان چیز میں مدغم کر دے گا۔ پھر کیوں نہیں تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی کہ دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ اٹھانے پر بھی قادر ہے اور ایسی ہی زندگی دوبارہ بخشنے پر، تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا نا تو ہم لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے کرنا ہے، ہمیں اس کے سوالات کا جواب دینا ہے، جو ہم نے عمل کیے ہیں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی ہے ہم نے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ بات ہمارے اندر پیدا کرے گی کہ ہم بالکل صحیح ٹریک پر چلیں تاکہ اللہ کے ہاں شرمندہ نہ ہو اور نہ ہی کسی سزا کے مستحق ٹھہریں۔ آج ہم لوگوں میں کیوں اتنی لاپرواہی آ رہی ہے، کیوں ہم لوگ اتنے دین سے دور ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے ایک دن، وہ ہمیں دوبارہ زندہ کھڑا کر لے گا ایز اٹ از۔ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہم دل سے اقرار نہیں کر رہے۔ اگر دل سے اقرار کریں عقیدہ آخرت پر تو میرا خیال ہے تمام ہم مسلمان جو ہیں وہ صراط مستقیم پر چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پڑھا رہے ہیں، اسی بات میں بتا رہے ہیں ہمیں آیت نمبر 3 میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی، اور وہ جانتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، یعنی تمہارا باطن، وجہرکم، اور تمہارا ظاہر، وہ یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز، تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، تھوڑا سا ٹرکی پوائنٹ ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں پر بھی آسمان پر بھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے زمین پر موجود ہے۔ اللہ کا ہر جگہ جو موجود ہونا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اور قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان کو کریٹ کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ عرش بری کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ ادھر عرش بری پر گیا۔ تو پیاری سسٹرز، اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر موجود ہے تو اپنے علم کی اعتبار سے اللہ جانتا ہے، اپنے صفات کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، کہ وہ اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو بھی سن رہا ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے،
اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا ہے جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اسے اعراض ہی کرتے رہے۔ اب یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانی سے مراد قرآن کی کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی معجزہ اور کوئی واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ انکار کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں اور انہیں کہ کوئی بھی دلیل جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتی، نہ کوئی معجزہ نہ کوئی نصیحت۔ آج ہم مسلمان بھی جو گمراہ ہیں، ہم لوگ کس لیے گمراہ ہیں کہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے، قرآن سے دور ہے نا۔ اگر ہم قرآن کو اسٹڈی کریں، قرآن کو پڑھیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم گمراہی کے چانس نہیں رہتے ہیں، پھر ایک مومن کے، ایک مسلمان کے گمراہ ہونے کے چانس نہیں رہتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والا کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ سیدھے ایک راستے کو منتخب کرے گا اور اس پر اچھے طریقے سے استقامت کے ساتھ سفر اپنا مکمل کرے گا۔ اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، بہترین نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کا یہ معجزہ، باقی انبیاء کو معجزات ملے ہیں اور وہ ان کے وقت تک کے لیے ہی محدود تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، ان معجزات کو نا ختم کر دیا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کی عصا تھی، وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اس میں سے وہ معجزہ وہ ختم ہو گیا، وہ صراط ختم ہو گئے ان کی عصا سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ آپ کو دیا گیا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ یعنی رہنمائی آپ سے لوگ آپ حاصل کریں گے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا معجزے کے طور پہ قرآن کو، اور جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور ہر اس انسان کے لیے ہدایت ہے جو کہ راہ ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے اور متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں فقط کذبوا بالحق۔ میں آواز نہیں آ رہی میم جی باقی کلاس کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کلاس آواز نہیں آ رہی ہے؟ میم آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی تھی، بریک ہوئی تھی میم، اب آ گئی ہے، ابھی بریک ہو رہی تھی۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا، اگر آپ کو سسٹر منزہ آواز نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا سا نا اپنی سائڈ یا اپنی جگہ چینج کیجیے۔ آ رہی ہے، ہاں جی چلیں الحمدللہ آپ کی آواز تو آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے، الحمدللہ۔ نہیں تھوڑی ڈراپ ہو رہی تھی، اب آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی جن کے لیے ایک طرف ڈراپ ہو رہی ہے نا پیاری سسٹرز، وہ تھوڑی سی اپنی جگہ تھوڑی چینج کیجیے، کیونکہ آج کل سگنل ایشو بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ چلیں دوبارہ سے جڑتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 5 میں فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ دیکھیں حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد ہے قرآن، حق سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ یعنی قرآن میں بھی دعویٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی یہ دعویٰ کیا کہ بالآخر اسلام جو ہے نا وہ غالبہ کرے گا۔ اب کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ یہ کمزور سی مٹھی بھر جماعت ہے جس کو کھانے پینے کی بھی چیزیں میسر نہیں ہیں اور وہ محلوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ان لوگوں کو ایسی خبریں آنے لگیں گی۔ اچھا یہاں پر یہ یاد رکھیں آپ کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر پیش گوئی کی گئی ہے مسلمانوں کی فتح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی، اس کا ہمیں صحیح احادیث سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔
اور یہ جو صورت ہے نا سورۃ الانعام، اس کی سوائے 6 آیات کے باقی ساری آیات جو ہے نا وہ ان کا زمانہ نزول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ہی رات میں وہ نازل ہوئی ہیں اور ہجرت سے 1 سال پہلے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی 6 آیات کے علاوہ ساری کی ساری آیات سورۃ الانعام کی ایک رات میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ان کا نزول ہوا ہے. اور جیسے ہی مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کیسی سربلندی پر پہنچا ہے کہ اہل کفار جو تھے، جو اہل مکہ تھے، وہ بھی مغلوب ہو گئے تھے جو مذاق اڑاتے تھے. اچھا اگر ذرا آج کی زندگی میں اس کو ہم دیکھیں تو پیاری بہنوں، میں اور آپ یہ اگر دیکھیں کہ حق کی بات کہنے والے اور سننے والے کم ہیں تو پھر بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا میں نے اور آپ نے. ہم نے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے، اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے بندے سے کہ وہ فتح دے گا. کس کو؟ ایمان والے کو. فتح میری اور آپ کی اس صورت میں ہے جب میں اور آپ ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہ الم یرو کم اہلکنا، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اور انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا. اب آپ دیکھیں اہل مکہ جو 1400 سال پہلے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے تو اس سے پہلے بڑی بڑی مضبوط قومیں اس دنیا میں گزری ہیں، بڑی بڑی ترقی یافتہ گزری ہیں. قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے. وہ تباہ و برباد ہو گئیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. مٹ گئیں، بالکل مٹ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے کہا کہ آپ اتنا یعنی کہ غرور کر رہے ہیں اور اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس پوری دنیا پر یعنی ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہماری حکومت بڑی وسیع مضبوط ہے مکہ میں. تو آپ سے تو پہلے کئی قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی. تو آپ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ڈیٹیل میں یہ بات کہی کہ اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. دیکھیں کہ غرور و تکبر اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنا یہ بربادی لاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر کے برباد کر کے کہ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اس کی جگہ کسی اور قوم کو حکومت دے دیتا. آپ نے بنی اسرائیل میں بھی یہ حال دیکھا ہے نا کہ بنی اسرائیل بڑا پٹے ہیں، بڑے ہی حکومتوں سے پٹے ہیں. بخت نصر ان پر جب سوار ہوا ہے اس نے ان کو ادموا کر دیا، قتل اتنے کیے ہیں، ان کی افرادی قوت کام کی، ان پہ مسلط کر دیا اللہ نے بخت نصر کو. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو بنی اسرائیل کی. تو وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے. تو آپ خود مجھے بتائیں کہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی کر کے اگر کوئی مسلمان یہ سوچے کہ فتح مل جائے گی اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہو جائے گا اپنی عقل کی بنیاد پر، تو ایسا ناممکن ہے. سمجھ گئے آپ اس چیز کو؟ چلیں آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اہل کتاب اور جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کا یہ ڈیمانڈ تھی ان کی کہ کوئی ایسا یعنی کتاب نازل کی جائے ایسے صفات میں جو لکھی ہو. یہ ہم اس وحی کو نہیں مانتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آ رہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي الْقِرْطَاسِ، کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے نا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہی کہتے ہیں یہ تو صاف جادو ہے. إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے.
اب یہ دیکھیں یہاں پر کتنی پسماندگی بتائی جا رہی ہے ذہنوں کی، کہ جب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، جب انہوں نے اللہ کا حق کا راستہ نہیں قبول کرنا، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں اڑپس نکال لیں گے۔ جیسے آج کے دور میں آپ اگر حق بات کی تلقین کرتی ہیں، میں کرتی ہوں، آپ کرتے ہیں، ہم جب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی توفیق سے جتنا بھی تھوڑا بہت علم ملا ہے، ہمیں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ یعنی بہت زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ کہا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا کام ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو ہم لوگوں نے نہ صرف غیر مسلموں بلکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اچھے کام کی۔ تو اگر ہم ان کو کوئی بھی مثال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو کر گئے اور وہ تو کر سکتے تھے، ہم کیسے کریں، ہم معمولی انسان ہیں، یعنی بہانے نہ عمل کرنے کے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی یہ مکی صورت میں سے، سورہ الانعام سے، کہ اپنے عقائد کیسے درست کرنے ہیں۔ اور جب میں اور آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں گے، بہتر کریں گے، تو پھر بنیاد اس عقیدے کی، جب بنیاد سچ پر، توحید پر ہوگی، رسالت پر خالصتاً ہوگی، تو اور پھر عمارت مضبوط بنے گی۔ تو یہ بہانے اور یہ چیزیں نہیں چلتی، لیکن یہاں پر آپ کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق قرآن جو ہے وہ صفحات میں نازل ہو جاتا، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صورت، دل پہ اتر رہی تھی وہی، اور قرآن جو ہے وہی کی صورت میں اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں صفحات پر ایز اے بک نازل کر دیتا، تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اور اگر یعنی کہ وہ کہتے ہیں اس بات پر بھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اتارتے ملکن یعنی فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو قصہ ہی پاک ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر کوئی مہلت ہی نہ ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موت کے وقت غیب کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا تھا۔ تو اب یہ لوگ جو تھے نا، ان کے اعتراضات تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے سامنے نازل ہو اور ساتھ فرشتے بھی ہوں، اور 4 فرشتے ہوں موجود، اور پھر وہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہم یہ مانیں گے۔ یہ کن کے ڈیمانڈس تھی؟ مشرکین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہمیں اپنی اصلی سی شکل میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے، اور فرشتہ جب نازل ہو تو ہم یہ بھی مان جائیں کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں بھی نظر آ جائے نا ان کو، تو یہ دہشت کے مارے بھی مر جائیں گے، انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت نہیں ملنی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو آپ خود گھبرا گئے تھے، حالانکہ وہ نبی تھے، اور اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھنے کے متحمل انبیاء کرام ہی ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ان کی جسامت سے پورا افق یعنی پورا آسمان بھر گیا تھا، اور کسی بھی اور نبی کا جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کی شکل میں دیکھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو دیکھیں ذرا کہ یعنی
یہ لوگ کتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے بھی دیکھیں گے، وہ گواہی بھی دیں. جنہوں نے ایمان لانا تھا، جنہوں نے ہدایت قبول کرنی تھی، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی بچپن میں ہی ایمان لے آئے فوراً، منو ان، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. تو یعنی جو بندہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بحث کرے اور حق بات تسلیم نہ کرے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ہٹ دھرم ہے، اس کی نیت خالص نہیں ہے، وہ اس کو حق کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری چیزوں کا رزلٹ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے اور یہ ہمیں رہنمائی مل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر ہم کسی فرشتے کو بناتے، راجولا یعنی کوئی آدمی کی شکل میں فرشتہ ہم بھیج دیتے ان پر، وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان کو انسانی شکل میں ہم اتار دیتے فرشتے کو، تب بھی انہیں یہی شبہ پڑا رہنا تھا جس پہ یہ اب پڑے ہوئے ہیں، ما یلبسونا، جس شبے میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی پھر انہوں نے یہ بہانہ ڈالا تھا نا کہ اب فرشتہ انسان کے روپ میں آ گیا، فرشتہ تو کر سکتا ہے، ہم تو کر نہیں سکتے. جس نے ایمان اور حق قبول نہیں کرنا اس کے لیے 100 باتیں ہیں، اور جس نے ایمان اور حق قبول کرنا ہے وہ منو ان فوراً کرتا ہے جب اس کو ایک دلیل مل جاتی ہے یا ایک اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ جو ایمان والے ہیں، اہل حق ہیں، وہ تو مچھر کی مثال سے بھی کئی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں، معمولی سی مثال سے. لیکن جنہوں نے حق قبول نہیں کرنا وہ آگے سے یہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے مچھر کی مثال بیان کرنے کا. اگلی آیت ہے آج کی، وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِالرُّسُلِ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق کیا جا چکا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِي سَخِرُوا، پھر ان سے جو مذاق جو ان کا اڑاتے تھے نا، اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد جو کفار مکہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور فرمایا ہے یہ بات کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہٹ دھرمی کافروں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے اور پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، لہٰذا آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے. اور انجام کار انہیں جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ان کا انجام یہ کیا ہے کہ انہیں عذاب سے ہلاک کیا ہے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیونکہ پہلی قومیں یہ کہتی تھی نا، آؤ مذاق میں کہا کرتی تھی جا لے آؤ عذاب. اور آج کل ہمارے ہاں میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، ہم لوگ مسلمانوں کو جگہ جگہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ فرقہ بازی اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ نے پسند نہیں کیا. میں نے ایسے گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اسلام کو پروموٹ کرنے کی بجائے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو پیاری سسٹرز، یہ چیزیں، یہ باتیں، اور ایک دوسرے کا باقاعدہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ تعلیمات تو قرآن کی نہیں ہے، یہ تو صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ثابت ہوتا. اللہ نے اگلی آیت میں کہہ دیا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ان سے کہیے نا ذرا زمین پر چل کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں آپ خود دیکھیں اپنے ملک میں ٹیکسلا کی تہذیب دیکھ لیں، سندھ کی وادی سندھ کی تہذیب دیکھیں جس کو ہم آپ تہذیب کہہ رہے ہیں اور ریسرچ ہو رہی ہیں، تو کیسے لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے مٹی کے اندر سے نکل رہے ہیں. اندازہ نہیں ہوتا ہمیں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا. وارننگس تو اللہ کی طرف سے آتی بھی ہیں اور نصیحتیں بھی آتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہلچل مچا کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلو. اور اگر ہم حق پہ ہیں تب بھی کوئی مشکل آ گئی ہے تو اللہ ہمیں پختہ کر دیتا ہے. تو پیاری سسٹر، یہ دین پہ چلنا، استقامت اختیار کرنا
صرف اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوں اور شیطان کی واروں سے بچ جائیں۔ پیارے سسٹرز، یہ ہمارا آج کا یعنی آخری آیت تھی، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آگے پھیلانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔